أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صلى الله عليه وسلم. अप्रैल महीने की मजलिस और वो मकबूल प्रोफेसर सैयद अनवर अब्बास नकवी अपने सैयद वाजिद अली नकवी मेहमान वज़ीर हैं। मालिक कायनात उनकी मनाज़िल आखिरा को आसान फरमाए, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। मालिक कायनात तेरा हुक्म है कि दुआ मांगो, मैं उसे कबूल करता हूँ। हम तेरे गुनहगार खताकार बंदे, तेरे हुज़ूर दस्त दुआ है, अपने मरहूम मग़फ़ूर बंदों के दर्जात को बुलंद फरमा, इनके सगीरा कबीरा गुनाहों से गुज़र फरमा, इनके पसमानदार को सब्र जमील अता फरमा, तमाम हाज़रीन के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। इदारा के जो मामईन दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, जो मौजूद हैं उनको दूर उम्र सेहत और सलामती अता फरमा। सरकार हुज्जत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर फ़ुरूर में ताकील फरमा और हमें इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के अमाल मुसाफ़ में शुमार फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम ने हर अच्छे काम को अमल सालेह का उन्वान दिया है और उसके नतीजा को सवाब के लफ्ज़ से ताबीर किया है, अजर व सवाब। और हर गलत काम को हराम, गुनाह, सय्यआ इन ताबीरात से मुतारिफ करवाया है और उन गुनाहों के मुर्तकिब होने वालों को अज़ाब सज़ा के उन्वान से खबरदार किया है। हम जितनी भी इबादत बजा लाते हैं, ज़ाहिर है कि उसका असल दारोमदार अक़ीदा और नीयत पर है। सबसे पहले अक़ीदा और नीयत जो है वो सही होना बहुत ज़रूरी है। उस नीयत से क्या मुराद है? मसलन कोई आदमी वुज़ू खाने में बैठा हाथ मुँह धो रहा है, मैं पूछूं क्या कर रही हो? कि वुज़ू कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि उसने वुज़ू की नीयत की है, वुज़ू की गरज से वो हाथ मुँह धो रहा है, सारा पाँव की मस से कर रहा है। आप मैं कोई यहाँ मुसल्ले पे खड़े होके कभी झुक रहा है, कभी सीधे में जा रहा है, कभी खड़ा हो रहा है, पूछूंगी क्या कर रहे हो? नमाज पढ़ रहा हूँ, सजदा कर रहा हूँ। किसको सजदा कर रहे हैं? अल्लाह की ज़ात को सजदा कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह को मानता भी है, नमाज को भी मानता है, सजदे को भी मानता है और उसके मानने का अमली इज़हार जो है वो नमाज की सूरत में भी कर रहा है। इसीलिए कहा गया कि अकीदा जो है वो इकरार बिल्लिसान, ज़बान से इसको मानना भी है, दिल में उसका होना भी ज़रूरी है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ जब लफ्ज़ अक़ीदा की तारीफ़ पूछी गई कि अक़ीदा किसे कहते हैं, फरमाया जो बात दिल में हो वही ज़बान पर, ज़बान और दिल का आपस में इस तरह जुड़ जाना, एक हो जाना, दरमियान में गिरा पड़ जाना, ये अक़ीदा कहलाता है। तो दिलो दिमाग में जो चीज़ है उसको अमल और ज़बान के ज़रिए ज़ाहिर करना, ये अक़ीदा है। ये नहीं है कि अमल कुछ और हो, ज़बान पे कुछ और हो और दिल में कुछ और हो। अगर दिल में नहीं और खाली ज़बान पे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले तो अबू जहल भी पढ़ता था, अबू लहब भी पढ़ता था। यही लफ्ज़ कह के तो वो कहते थे कि ये अशहादु अल्ला इलाहा की गवाही जो हमसे मांगता है हमें ये कबूल नहीं, लफ्ज़ तो कह दिया उसने जी।
نہیں، جب تک دل سے نہیں مانا جائے گا، خالی الفاظ دہرانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو جب دل میں مان بھی لیا خدا کی توحید کو بھی مان لیا، اگلا مرحلہ جب انسان کی ہدایت کا مرحلہ آیا تو خالق نے پہلے ہادی بھیجے، پھر مخلوق کو خلق فرمایا۔ خلقت نورانیہ کی طرف جائیں تو پھر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ اور اگر خلقت خاکی یا ظاہری کی طرف جائیں تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا، ان کو نبی بنا کے بھیجا، ان کو بھی ہادی بنا کے بھیجا، ان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کے بھیجا۔ اس لیے پہلے بھیجا تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے ہم تو اس لیے بھٹک گئے، اس لیے گمراہ ہو گئے، ہمیں کوئی رہنمائی کرنے والا تھا نہیں جی۔ تو لہٰذا اس لیے حضرت امیر المومنین اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ یہ زمین ایک لمحہ کے لیے بھی وجود حجت خدا سے خالی نہ رہی ہے، نہ رہے گی۔ کوئی زمانہ اس پہ ایسا نہیں آیا کہ یہ زمین حجت خدا کے وجود سے خالی ہو۔ جب یہ خالی ہوگی قیامت آ جائے گی، ہر چیز نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، وہ کہ اس ہستی کا وجود کتنی اہمیت اور عظمت کا حامل ہے کہ جس کے وجود کی برکت سے یہ سارا نظام کائنات جو ہے وہ اپنے اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ اور اس ہستی کو حجت خدا کہا گیا ہے۔ حجت خدا کبھی نبی کی صورت میں آیا، کبھی رسول کی صورت میں آیا، کبھی خلیفہ کی صورت میں آیا، کبھی انبیاء کے وزیر اور وسیع اور جانشین کی صورت میں آیا، اور کبھی امام کے عنوان سے اس کائنات کو انہوں نے منور کیا۔ اور آج بھی یہ کائنات اگر اپنے نظام میں چل رہی ہے تو اسی وجود حجت خدا کے صدقے میں، جن کو ہم حضرت امام زمان علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ جب خدا کی توحید اور انبیاء اور رہبر کی بات آ گئی تو خدا نے اسی لیے انبیاء کو بھیجا ہے۔ تو عقیدہ جہاں تک اس کا تعلق کوئی انسان کے فطرت کے ساتھ ہے، فَعَلْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خدا نے فرمایا کہ انسان کو اچھائی اور برائی الہام کر دی ہے، اس کی فطرت میں اس کو رکھ دیا ہے کہ اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، اور انہیں میں سے عبادت جو ہے وہ اچھی چیز ہے۔ لہذا ہر انسان اپنے معبود کی تلاش میں عبادت کی کوشش کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ظاہری حالات سے دھوکہ کھا کے کبھی اس نے سورج کی پوجا شروع کر دی، کبھی چاند کو سجدہ شروع کر دیا، کبھی درختوں کی پوجا شروع کر دی، کبھی آگ کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ راستے سے بھٹک جانا ایک الگ بات ہے۔ یہاں تک رکن عبادت کا تعلق ہے، وہ وجود انسان میں الہام ہو چکی ہے، اسی سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ اور اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے کہ عقیدہ انبیاء کا کام عقیدہ بنانا نہیں ہے، عقیدہ بتانا ہے جی۔ تو لہذا بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا۔ اور جب یہ کہا کہ یہ کائنات وجود حجت خدا سے خالی نہیں ہے تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول خاتم اس دنیا سے جا رہے ہوں اور اس کائنات کو ایسی ہستی کے وجود سے خالی قرار دے دیں کہ جس کے بغیر نظام کائنات چل ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امامیہ عقیدہ کے مطابق کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم خدا سے، نہ کہ اپنی مرضی سے، نامینیشن اللہ کی طرف سے ہے، چناؤ اللہ کی طرف سے ہے کہ اے میرے مصطفیٰ تیرے بعد اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے میرے خلفاء، تیرے جانشین مخلوق کے امام جو ہیں وہ کون کون ہیں؟ نام بتا دی، ولی ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، وہ زین العابدین ہیں، امام مہدی علیہ السلام تک سب کے نام بتا دی۔ اچھا پھر ان ہستیوں کو، جیسا کہ گزشتہ جمعہ بھی سورہ توبہ کی آیت میں نے عرض کی تھی اور ابھی بھی یہی عرض کیا ہے کہ 105 نمبر سورہ توبہ کی آیت ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ سے کہہ دو کہ عقیدہ تم نے رکھ لیا، توحید کا عقیدہ بھی آ گیا، رسالت کا عقیدہ تم نے مان لیا کہ
عقیدہ امامت بھی تم ثابت قدم ہو گئے۔ اگلا مرحلہ آ جاتا ہے اعمال کا، جی اب ان کو مان لیا تو ان کی بھی کوئی مانیے، ان کی جو باتیں ان کے جو احکام ہیں اس پر بھی عمل کیجیے، اور یاد رکھیے کہ جو کچھ تم کرو گے اس کے اوپر نگران موجود ہیں، پہرے دار موجود ہیں، فرشتوں کی صورت میں موجود ہیں اور انبیاء کی صورت میں بھی رسول اللہ خود گواہ موجود ہیں، ائمہ اطہار گواہ موجود ہیں۔ مومنون سے مراد ائمہ اطہار بیان کیا گیا، تو صرف یہ گواہی کی بات نہیں ہے، کہا کہ نہیں جو کچھ یہ کارنامہ تم نے کیا ہے اور جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو بہت جلد اس اللہ کے حضور پیش بھی کر دیا جائے گا کہ جو عالم الغیب والشہادہ، جو چیزیں غیب ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اب ان چیزوں کو جیسا کہ عرض کیا کہ ہدایت کے لیے جہاں انبیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، اوصیاء کو بھیجا، وہاں پر 7 کتاب کو بھی بھیجا، صحیفے نازل فرمائے، 4 کتابیں نازل فرمائی، ان کو کتاب کہا گیا جن پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، اور چوتھی کتاب قرآن کریم ہے جس پر ایمان لانا بھی واجب ہے، جس کو پڑھنا بھی چاہیے، جس کی تعلیمات کو سمجھنا بھی چاہیے، اس پر عمل کرنا بھی لازمی ہے۔ اب قرآن کریم جو ہے اس کے کئی پہلو ہیں، ایک وقت تو الفاظ کا ذخیرہ ہمارے سامنے آ گیا، وہی الفابیٹا جو ہماری زبانوں میں موجود ہے وہی قرآن میں موجود ہے، اور یہ حروف مقطعات جو ہے لام ذالک الکتاب یا قاف یا صاد یا حامیم یا قاف، یہ جو حروف مقطعات بیان کیے گئے ہیں، ان کی تفصیلی بھی بیان کی گئی، یہ قرآن کریم بھی انہی حروف ابجد سے مرکب ہوا ہے جو روزمرہ تمہاری زبانوں پر جاری و ساری ہے، لیکن ان میں جو اسرار اور جو رموز پائے جاتے ہیں وہ راسخون فی العلم اور جو صاحبان کتاب ہیں وہ جانتے ہیں۔ ہمارے اندر علم کتاب، جن کے پاس کتاب کا علم ہے، ان اسرار اور رموز کو وہ جانتے ہیں۔ اس لیے ان ہستیوں کو بھی رہنمائی کے لیے ساتھ بھیجا کہ تنہا کتاب کو نہیں سمجھ سکو گے جب تک ان کو ساتھ دے کے نہیں چلو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے قرآن کو چھوڑ دو، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ انسانیوں کا فطرت لالچی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچے، اللہ خدا نے بھی انسان کو سمجھانے کے لیے، رسول اللہ نے بھی، ائمہ معصومین نے بھی اس لالچ کو سامنے رکھ دیا کہ جناب یہ کرو گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ کرو گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، مگر نہ ایک جگہ تو قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے لے لو، اس سے روکے جب بس تمہیں اس چیز کا علم ہو کہ جو رسول دے رہا ہے اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ نہیں ہے، پتہ ہے تب بھی لے لو، نہیں پتہ تب بھی لے لو، جس سے منع کر رہا ہے تمہیں اس کے نقصان کا علم ہے یا نہیں ہے، تم رسول کو چھوڑ دو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، بس اتنا ہی کافی۔ اور یہ ضرور کہہ دیا کہ ہر وہ چیز جسے اسلام نے فرض یا واجب قرار دیا ہے اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اور جس کو حرام قرار دیا ہے اس میں تمہارے لیے نقصان ہے، تم جانو یا نہ۔ تو یہ چیزیں جب آ گئی تو اب مختلف والوں سے قرآن کریم کی طرف خداوند متعال اور رسول اللہ نے آپ کو متوجہ کیا۔ پہلے تو قرآن کی عظمت کا یقین دلایا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل یہ کتاب ہے، یقینی کتاب ہے، اور یہ جو تمہارے ہاتھ میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اس میں شک کرے کہ یہ تو رسول اللہ کا کلام اپنا ذاتی کلام ہے یا کسی انسان کا کلام ہے یا کسی کی لکھی کتاب رسول اللہ اٹھا کے لے رہے ہیں، تو بھی تم عرب جو ہو وہ فصاحت و بلاغت میں اپنا مقام آپ رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہی نہیں، ساری دنیا کو عجب یعنی گونگا کہتے ہو، اہل زبان تو صرف ہم اہل عربی ہیں۔ اگر تمہیں اپنے اہل زبان ہونے پر اتنا یقین ہے تو خدا نے کہا کہ چلو تم اس قرآن کے اس کی ایک آیت بنا کے، پہلے کہا کہ سورت بنا کے لے آؤ، پھر فرمایا کہ سورت سے نہیں بنے گی، 10 آیتیں بنا کے لے آؤ، فرمایا 10 آیتیں بھی نہیں بنا سکو، فرمایا ایک آیت بنا کے لے آؤ، فرمایا وہ بھی نہیں بنا سکے، فرمایا تم تمام فرشتے اور انسان ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، سب مل کے اس قرآن کی آیات جیسی ایک آیت بنا کے لانا چاہو لے آؤ، لیکن تمہارے کس نہیں لا سکو گے۔ تو
خدا نے چیلنج کر دیا. اتنا چیلنج کرنے کے بعد کیا اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں لوگ نہیں ہیں؟ بہت سی آئے، لیکن انہیں منہ دکھانا پڑی. نہ ایسی چیزیں بنا سکے نہ بنا سکتے. لیکن اب اگلا مرحلہ جب آ گیا کہ جب تم نے تسلیم کر لیا کہ یہ کتاب اللہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بھی تم نے جان لیا کہ جیسی ایک آیت بھی نہیں بنائی جا سکتی، تو اب اور اس کے فوائد کیا؟ ایک تو یہ کہ ہدی للمتقین کی کتاب جب پڑھو گی، اگر آپ صاحبان تقویٰ بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے. یہ نیت متقی بن گئے ہو تو تمہیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، لہذا کہ متقین کو ہدایت کرتی ہے. ہم کہیں کہ میرے اللہ ہم مومن بن گئے، مسلمان بن گئے، مسلمان پر مومن بن گئے، مومن بننے کے بعد متقی بن گئے، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں پروردگار ہمارے کو ہدی للمتقین یہ کتاب تمہاری آتی ہے. اس کا مطلب ابھی ابھی ہدایت کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے کئی ترجمے کیے گئے. ہمارے اہل سنت دوست کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. جی ہمارے پاس مترجمین نے لکھا کہ ہمیں سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ. ہمارے پاس موجودہ مجتہدین نے بھی مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا. پہلے بھی بعض متقدمین نے بھی یہ کیا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھاتا رہے، رہنمائی فرماتا رہے. جی عید اللہ نام سے مل گیا تفسیر نور ہوتا ہے، فرمایا اس کا ترجمہ یہی کیا انہوں نے کہ ہمیں رہنمائی فرماتا رہے. اس کی وجہ پھر بیان فرمائی کہ انسان ہر لمحہ بھٹک سکتا ہے، شیطان ہر لمحہ اسے گمراہ کرنے کے لیے موجود ہے. تو جب گمراہ کرنے والا ہر وقت موجود ہے تو حاجی کو بھی ہر وقت ہونا چاہیے، وگرنہ تو خدا پہ اعتراض آئے گا کہ تم نے گمراہ کرنے والا بھیج دیا، ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا. جی یہ چیز بھی. اور پھر یہ کہ ہر لمحہ انسان کے بھٹکنے کا خطرہ ہے تو اس کے سامنے آئیڈیل بھی رکھ دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا اور وہ محمد و آل محمد ہے. جی ہر لمحہ ہمیں محمد و آل محمد کا راستہ دکھاتا رہے، رہنمائی فرماتا رہے، تاکہ ہمارا ایک ایک قدم جو ہے وہ تعلیمات محمد و آل محمد کی روشنی میں آگے بڑھے. تو لہذا قرآن کریم ہادی بھی ہے. پھر فرمایا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو چاہتے ہو کہ یہ منور ہو جائیں، جہاں سے ظلمت اور تاریکیاں ختم ہو جائیں، جہالت ختم ہو جائے. تو فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کر دیا کرو. روشنیاں تمہارے گھروں میں ہوں گی، انوار کا دور دورہ ہوگا اگر قرآن کریم میں گھر کا ہر فرد قرآن پڑھ رہا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا حدیث نبوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیا کہ البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ، ہر وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہو اور قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہو اور اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، اس کا فائدہ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک تو یہ ہے کہ فیہ تکثر برکتہ، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے اور اللہ کا ذکر کیا جائے، فرماتے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس گھر میں خیرات و برکات جو ہیں ان کا نزول ہوگا، اس گھر کو بابرکت گھر بنا دیا جائے گا. جی جانتے ہو بابرکت گھر کون سا ہے؟ اللہ نے اپنے گھر کو کہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے مکہ میں بنایا ہے وہ بابرکت ہے، مبارک ہے، برکت والا ہے. تو اللہ کا گھر تو ہے برکت والا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہارا گھر بھی برکت والا بن جائے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، تمہارا گھر بھی برکتوں کا مرکز بن جائے گا، برکات الہیہ نازل ہوگی، تمہارا گھر صاحبان برکات کا گھر بن جائے گا. دوسری چیز کیا ہوگی؟ تلاوت قرآن سے تحصل الملائکہ، اس گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے. اور تیسری چیز اس کے ساتھ کیا ہے؟ جب فرشتے آئیں گے تو اس کا نتیجہ یہ تحصل الشیاطین،
شیطان اس گھر سے ہجرت کر جائے، وہ چھوڑ کو بھاگ جائے گا اس گھر کو کہ یہاں تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہاں پر تو رحمت کے فرشتے موجود ہیں، یہاں ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ تو اشارے گرامی اگر گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے تو کتنے فائدے ہیں، جو صحیح مادی فائدے ہیں نا، ایک تو برکات کا وہ مرکز بن جائے گا، خیرات و برکات کا۔ اور آپ دیکھ لیجیے ائمہ معصومین کی دعائیں، میں جہاں تک یاد پڑتا ہے شاید ہو کہیں، لیکن ہمیشہ جب رزق کی دعا مانگی گئی ہے تو برکتاً رزق کی دعا مانگی گئی ہے، کثرتاً رزق کی دعا نہیں مانگی گئی۔ یہ نہیں کہ اگر تیرے رزق کو زیادہ کر دی، یہ کہا گیا کہ میرے رزق میں برکت پیدا کر۔ زیادتی کی بات آئی ہے تو رب زدنی علما، علم میں زیادتی کر، علم میں اضافہ فرما جی۔ اور جیسا کہ وہ فرمان ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک شخص جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ مولانا اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں چند لمحوں کا مہمان ہوں، چند سانس باقی ہیں، بس موت کے آغوش میں جانے والا ہے، تو آخری لمحات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ ہم مولوی کو پوچھا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، کر رہے ہو منہ پہ خدا کرو جی نہیں، فرمایا علم حاصل کرو۔ کہا ایک تھوڑے سے لمحے میں بھی اگر تم نے غور و فکر کیا اور معرفت خدا اور معرفت انبیاء اور معصومین میں ذرا سا بھی اضافہ ہو گیا، اتنا تمہارا یقین کامل ہو جائے گا، جتنا یقین کامل ہوگا اتنا تمہارے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ اس لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے جو مختلف ثواب ذکر کیے گئے ہیں نا، وہاں مقررن کے لفظ استعمال کیے گئے ہر معصوم کے ساتھ کہ ان کی امامت کا اقرار بھی کرتا، ان کو مانتا بھی ہو کہ یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ امام ہیں، یہ معصوم ہیں، یہ حجت اللہ، مقررن اس کا اقرار بھی کرتا ہو۔ اگر اقرار نہیں ہے تو خالی تو لوگ آتے جاتے رہتے، ایسی بات نہیں۔ پلیز ایسا نگرانی، قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے گھروں کو منور کرو، فعل امر ہے، رسول اللہ کا فرمان حکم ہے، کبر امر رسول ماننا واجب بھی ہے، سنت بھی ہے جی۔ اگر سنت ہی مراد کیا جائے، یہاں پر اس امر سے مراد تو امر کی کئی قسمیں ہیں، علم رسول میں بیان کی گئی ہیں، تو لہذا اگر یہ امر سنت بھی ہے تو پھر بھی فائدہ کتنا ہے اس کا؟ ایک تو تمہارے گھر جو ہے وہ خیرات و برکات کا مرکز بن جائیں گے، نمبر دو تمہارے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہو جائے گا، نمبر تین تمہارے گھر سے شیاطین جو ہے وہ دفع ہو جائیں گے۔ تو جتنا کچھ ہو جائے تو تمہیں کیا چاہیے جی؟ تو یقیناً انسان جو ہے تواسطوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور پھر اسی نے ارشاد فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک وقت یہ حافظ قرآن ہے، بہت بڑی سعادت ہے حافظ قرآن کی، روز قیامت اسے حکم دیا جائے گا کہ قرآن کی آیت پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات کی بلندیاں جو ہیں ان کی سیڑھیوں کو طے کرتے جاؤ، ایک آیت پڑھو ایک سیڑھی اور اوپر، ایک آیت پڑھو ایک درجہ اور اوپر اور اوپر اور اوپر، بہت بڑی سعادت ہے حافظ قرآن کی۔ لیکن حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے دیکھ کر قرآن پڑھنا جو ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے، دیکھنے کا ثواب الگ ملے گا، تلاوت قرآن کا ثواب الگ ملے گا۔ تین چیزیں ہیں نا جن کو دیکھنا عبادت کہا گیا ہے، النظر الی المصحف عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے، جو نہیں پڑھ سکتے خالی کھول کے بیٹھ جائے کہ قرآن کی آیتیں دیکھتے رہو تب بھی عبادت ہے جی۔ النظر الی بیت اللہ، اللہ کے گھر کو دیکھنا، خانہ کعبہ میں گئے ہو اس کو دیکھتے رہو، بیٹھے رہو، بس یہ دیکھتے رہو، کچھ بھی نہ کہو کچھ بھی نہ پڑھو، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور جو ہے اور پھر النظر الی بادشاہ علی ابن ابی طالب عبادت، اگر علی مولا کی زیارت ہو جائے تو دیکھنا بھی عبادت ہے جی۔ اب علی مولا کی زیارت تو ہمیں خدا توفیق دے انشاءاللہ نصیب ہوگی، یقیناً ہر وہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے اس کے پاس تشریف لاتے ہیں، لیکن خاص طور پر میں نوجوانوں کے لیے اور اپنے ان ساتھیوں کے لیے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا عمل تمہیں دیا، چھوٹا سا کام، وعدہ کریں گے وہ کریں گے آپ جی۔ کام کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد کا ہر
اور محبت سے ایک مرتبہ دیکھنا حج مقبولہ کا ثواب رکھتا ہے۔ ایک دفعہ نظر رحمت، لڑکے نہیں، غصے سے نہیں، تنگ آ کے نہیں، نفرت سے نہیں، وجہ ہے ایک نظر رحمت سے دیکھنا ثواب کتنا ہے؟ حج کا، حج بھی کون سا؟ حج مقبولہ۔ سائل نے عرض کی کہ مولا اگر بندہ 100 مرتبہ دیکھے تو فرمایا 100 حج مقبول کا ثواب۔ جی تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں حج نصیب نہیں ہوتا کہ حج تمہارے گھر میں موجود ہے، حج کے حج مقبول موجود ہے، ہر لمحہ میں حج کر سکتے ہو۔ جی نہ کرو تو پھر بدبختی انسان کی اپنی ہے، مگر اللہ خدا کے لطف و کرم میں اور ائمہ معصومین کے لطف و کرم میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ جی تو جو خوش نصیب موجود ہیں جن کے والدین، انہیں یہ عہد کر لینا چاہیے کہ اگر آپ کا جا رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے ماں باپ کو سلام کر کے جائیں، ان کی دعائیں لے کر جائیں، ان کا چہرہ دیکھ کے جائیں۔ جی جب آئیں تو سب سے پہلے ان کو سلام کریں، ان کی خیریت دریافت کریں۔ جی سوال کتنا ملے گا؟ حج مقبولہ کا۔ اور سائل نے سوال کیا مولا ایک نظر دیکھنے کا یہ ثواب ہے تو 100 اگر نظر 100 دفعہ دیکھتے ہیں تو فرمایا 100 حج کا، جتنی مرتبہ دیکھتے جاؤ اتنے حج کا ثواب ملتا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں کہتے ہے کہ اگر ماں باپ حیات نہیں ہے اور تمہیں کوئی حاجت درپیش ہوئی ہے تو ماں باپ کی قبروں پہ چلے جایا کرو، خدا کو اپنے ماں باپ کے حق کے ربوبیت اور حق کے مادریت کا جو ہے وہ واسطہ دے کر دعا کرو، اللہ تعالیٰ کی وسیلہ سے تمہاری مشکلات کو حل فرمائے گا۔ اور اس لیے کہا گیا کہ ایک بیٹا جو ہے زندگی میں تابعدار ہوتا ہے، بڑا فرما بردار ہوتا ہے، لیکن باپ کے مرنے کے بعد نافرمان ہو جاتا ہے۔ مولا وہ کیسے؟ کہتے اس نے اس کے مرنے کے بعد پوچھا ہی نہیں اسے کہ کوئی میرا ماں باپ بھی تھا، ان کے لیے دکانیں خیر کر دوں، ان کے لیے سب کا خیرات کر دوں۔ اور فرمایا کچھ ایسے ہو تو زندگی میں نافرمان تھے، نہیں خدمت کر سکے ماں باپ کی، نہیں ان کی خدمت پہنچ سکے، لیکن ان کی موت کے بعد ان کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے قرآن بھیجتے ہیں، ان کی مجلس کرتے ہیں، ان کی صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے خیر انجام دے کر انسان ثواب کرتے ہیں۔ تو لذا عزیزان گرامی انسان کو اگر آج ہمارا وجود ہے تو ماں باپ کے وجود کے صدقے میں جی ہماری پہچان تو باپ اور ماں کی وجہ سے ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالہ حقوق میں جو باپ کا حق بیان کرو وہ یہی فرمایا کہ آج اگر تم موجود ہو تو باپ کے وسیلے سے، ماں کے وسیلے سے جی۔ اور پھر جب فاصلے کی بات آتی ہے جی کہ ہم نے ماں باپ کی بڑی خدمت کر لی، ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں نے اپنے کندھوں پر بٹھا کے ماں کو حج کروایا ہے کہ ماں کی ان زحمات کا حق ادا ہو گیا جو اس نے مجھے پالنے پوسنے کے لیے زحمتیں اٹھائی تھی۔ تو فرمایا تھا کہ تم ساری زندگی بھی کندھوں پر اٹھائے تب بھی وہ حق ادا نہیں ہوتا جی۔ فرمایا تم بے شک بڑھاپے میں خدمت کرتے ہو، ماں باپ کی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن تمہاری خدمت کرنے میں اور تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنے میں اتنا فرق ہے کہ تم کبھی اس فاصلے کو پاپ نہیں سکتے جی۔ کہا تم جب بھی ماں باپ کی خدمت کرو گے، جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جائیں گے تمہارے ذہن میں یہ خیال آئے گا چلتے پھرتے دنیا سے چلے جائیں، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کی محتاجی نہ ہو، تم ان کی موت سے دعا مانگتے ہو، لیکن ماں باپ جب بھی تمہاری خدمت کرتے تھے تو دعا کرتے تھے میرا اللہ یہ بڑھے، یہ پھلے، یہ پھولے، ان کی نسل آگے بڑھے، ان کی اولاد آگے بڑھے، وہ تمہاری بقا کی دعا مانگتے تھے اور تم ان کی دنیا سے جانے کی دعا مانگتے ہو۔ اسی سے اندازہ لگا دو تمہاری خدمت اور ان کی خدمت میں کتنا فرق ہے۔ تو لذا عزیزان گرامی نبر بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت سے منور کیا کرو، کچھ وقت نکال لیا کرو۔ اور وہی میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو دیکھ کے پڑھنا جو ہے زیادہ باعث ثواب ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
رسول کافی کی یہ روایت ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا، یہ تمہارے والدین کے گناہوں کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تمہیں تو ثواب ملتا ہی ملتا ہے، جو تم بولو گے وہ لکھا جائے گا، جو تم کرو گے وہ لکھا جائے گا۔ تمہیں ثواب نیت المومن خیر من عمل ہے، جو امیر المومن رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مومن کا ارادہ نیت جو اس کے عمل سے بہتر ہے، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ایک وقت تم نے نیت خیر کی، ہو سکتا ہے عمل تو نہ کر سکو، کوئی مجبوری بن جائے جی، تو اللہ فرماتا ہے تو کسی اچھی نیت یا فوراً لکھ لو، اور اگر اس عمل کو کر بھی لو تو اس کا بھی گناہ ثواب ہے، لیکن اس کے مقابلے میں گناہ نیت کی فرشتے کہتے لکھے فرمایا نہیں، آگے بڑھا لکھنے کا نہیں، گناہ کر لیا کہا نہیں ابھی بھی ٹھہر جاؤ، گناہ ہو چکا اب گزر گیا اب لکھنے کا نہیں، ہو سکتا ہے شرم آ جائے اب بھی واپس آ جائے توبہ کر لے، کتنی مہلت دی جاتی ہے۔ تو اس لیے کہ نیت المومن خیر من عمل، لیکن اگر عمل کر لے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ یہاں کیا ہے فرماتے ہیں کہ تمہیں تو ثواب ملے گا، لیکن جو دوسری چیز ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرو گے، امام فرماتے ہیں کہ تمہارے والدین پر اگر عذاب نازل ہو رہا ہے تو اس میں تخفیف ہو جائے گی، اور شرط کیا ہے اللہ کے بلاؤ کان کافرین، بے شک وہ دونوں کافر مرے تھے جی، تلاوت تم کر رہے ہو، ماں باپ دونوں کافر مر گئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، نعمت اسلام سے وہ فیضیاب نہیں ہو سکے، تمہارے تلاوت قرآن کا فائدہ پھر بھی ان کو پہنچے گا۔ وہ واقعہ مشہور سنتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ اپنے ہماری کے ساتھ جا رہے تھے کہ قبر کے پاس سے گزر ہوا، فرمایا تیزی سے گزر جاؤ، دوڑ کے گزر گئے وہاں سے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو فرمایا کہ آؤ اس صحبی قبر کی قبر بیٹھ کے اس کے لیے دعا کریں۔ ہماری نے سوال کیا کہ اے روح اللہ، یہ کیا کہ تھوڑی دیر پہلے گزر جائے آپ روک دیا بھاگ کے یہاں سے گزر جاؤ، واپس آئے تو کہتے بیٹھ کے اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھو دعا کرو۔ بنایا جب پہلے ہم گزر رہے تھے تو اس کی قبر پہ عذاب نازل ہو رہا تھا، اور حکم ہے کہ جہاں عذاب نازل ہو رہا ہو یا جہاں عذاب نازل ہوا ہو ان زمینوں میں مت جانا کرو۔ علماء منع فرماتی ہیں زمینیں جہاں عذاب نازل ہوا ہے، مکہ مکرمہ جو حاجی صاحبان جاتے ہیں، مینا اور مشر کے درمیان وادی محصر ہے جہاں پر ابرہہ پر عذاب نازل ہوا تھا جی، اس کا ہاتھیوں کا لشکر جو ہے وہ تحسین قاسم معقول سورہ فیل موجود ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ وہاں تیزی سے گزر جاؤ، کیوں اس لیے کہ وادی عذاب ہے، تو وادی عذاب میں حکم ہے کہ جلدی سے گزر جاؤ جی، لیکن فرمایا کہ جہاں جب ہم گزر رہے تھے تو اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا، اور اب جب واپس آئے ہیں تو جب یہ مرا تھا اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، آج اس کا بیٹا مکتب میں گیا ہے، آج اس نے اپنے استاد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سبق لیا ہے، اس کے بیٹے نے استاد کے کہنے پر اپنی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہے اور اس کے باپ پہ عذاب نازل کروں، اس کے بیٹے کا رحمان الرحیم کہنے کی وجہ سے میں نے عذاب ختم کر دیا ہے، اور اللہ تجھے حکم دے رہا ہوں اس کی قبر پر بیٹھ کے اس کے لیے تم دعا کرو۔ تو اس ایسا کرامی اپنے اولادوں کو بھی قرآن پڑھایا کر، رسول اللہ کے یہ بھی حکم ہے ادب اولادکم حب آل محمد بھی کہا گیا کہ اپنے اولاد کو محمد و آل محمد کی محمد کے ادب آداب بھی سکھلاؤ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جانے گرامی اگر ہم اپنی ذات کے لیے اپنے اوپر نافذ کریں، عمل کریں، اپنی اولاد کے لیے کریں، عزیز القارب کے لیے کریں، طالب اور طالبات کے لیے کریں، تو یقیناً یہ پیغام کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ صدقہ جاریہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے آپ نے ایک شخص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھائی ہے جی، جب تک وہ پڑھتا رہے گا تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا جی، اور اگر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھ دی ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں جب تک وہ لکھی رہے گی فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے جائیں گے۔ تو لہٰذا گرامی ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینا چاہیے، اور پھر یہ بھی ارشاد نبوی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ باتیں کرے
परसों में मैंने मजलिस में अर्ज किया था पहले, तो फरमाया कुरान पढ़ा करो, जब तुम कुरान पढ़ोगे तो अपने रब से बोलेंगे तुम हम कलाम बोलेंगे। ठीक, और फिर सिर्फ कुरान को पढ़ना काफी नहीं, उनको समझने की कोशिश करो। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं इसमें सात इसके बातिन हैं और फिर हर बातिन के और भी बातिन हैं, गहराइयां हैं, हर इंसान के बस में नहीं, लेकिन राशिदुन फिल इल्म जो है वो इसके असरार रूज को जानते हैं कि कुरान की ताबीर क्या है, कुरान की तफसीर क्या है, कुरान का तर्जुमा क्या है, समझ आ गई। और इसलिए कहा कि तर्जुमा मफ़हूम भी बयान करना चाहते तो अपनी मर्जी से ना करो, बल्कि आइम्मा मासूमीन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुद कुरान अपनी तफसीर बयान करता है। कुरान की तफसीर बिल कुरान करो, कुरान की तफसीर पर ज़बान रसूल कराम करो और कुरान की तफसीर पर ज़बान आइम्मा मासूमीन बयान करो, अपनी मर्जी से तफसीर ना किया। जी, मेरे ख्याल में ये नहीं, अपने ख्याल को मत फांसो। फला इमाम का ये फरमान है, इस कुरान की तफसीर को इस तरह बयान फरमा रहे हैं। अगर आप अपने ख्याल से तफसीर सही भी कर लेते हैं, मासूम के फरमान के आयत मुताबिक हो जाती है, तो हुक्म तुमने तो अपनी मर्जी खौसी है ना, तुमने तो ये इरादा नहीं किया ना कि मैं कलाम इलाही की तफसीर कलाम इलाही से करूं या फरमान नबी से करूं या फरमान मासूम से करूं। नहीं, अनामाल नियत तुम्हारी नहीं, हम कुरान को समझे फसलू अहल ज़िक्र इन तुम ला तालमून, तो अहले ज़िक्र है उससे पूछ। तो लीजिए गिरामी, जो कुरान करीम के पढ़ने और तिलावत का हुक्म है, समझने का हुक्म नहीं है। जितना समझोगे, हजरत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाते कुरान है, आलिम कुरान है, लेकिन फरमाते हैं कि मुझे कुरान की तिलावत करते करते, कुरान खत्म करते करते 3 दिन लग जाते हैं। अब मेरे आपके 3 दिन कुछ भी नहीं है जी। और वजह क्या फरमाती है? इसलिए कि मैं कुरान की आयात और उसके अहकाम के बारे में इतना गौर फिक्र करता हूँ, इतना गौर फिक्र करता हूँ कि मुझे कुरान खत्म करने में 3 दिन लग जाते हैं जी। तो खुद सोचिए, सिर्फ ज़बान से पढ़ना सवाल अलग है, लेकिन तफहीम कुरान उससे कहीं लाज़िम है, तफहीम के बाद उस पर अमल करना और लाज़िम है। तो लिहाजा के मदारिक को तय करने की कोशिश करो। तुम एक आयत समझ के पढ़ लो, गौर फिक्र करके पढ़ लो, 100 आयात पढ़ने से ज्यादा उसका सवाब मिलेगा। और कई मरतबा मैं अर्ज कर चुका हूं, हम कोशिश करें कि वो आयात अहकाम मुफस्सिरीन ने आयत मासूमीन तकरीबन 500 के करीब आयात है, कुछ 600 कहते हैं, इसके लगभग आयात है जिसमें फिक्री अहकाम बयान किए गए, अकीमुस सलात, आतुज़ ज़कात, इस किस्म के अहकाम जो हैं ठीक तकरीबन 500 करीब आयात मौजूदा है। फरमाया उन आयात की तिलावत करो और फिर उस हुक्म पर अमल करके अपने अमल पर उस कुरानी आयत को गवाह बना लो कि ऐ कलाम इलाही, मैंने तुझ पे अमल किया, रोज़ क़यामत को गवाही देना कि मैंने तेरे हुक्म को वजूद बख्शा है और इस रूप में सामने आया। तो गिरामी, हमें हर तक कोशिश करना चाहिए कि अपनी जात के लिए यही जो कुछ करना है, अपनी कब्र को मुनव्वर करना चाहिए तो यही से करना है, चिराग यही से जाएंगे जी। उसको जन्नत के बागात बनाना चाहते हैं, अपने हाथों से तुमने पौधे काश्त करते हैं। क्यों कहा गया कि तुम चाहते तुम्हारी कब्रें जो है वो मुनव्वर हो तो मस्जिदों में चिराग जलाया करो। चिराग का मतलब ये नहीं है कहा कि सारे लाइटें जला दो और बिजली के बिल मौलवी साहब को देना जी। मुराद ये कि हाँ तुम बैठो, पढ़ो, जिक्र करो, तिलावत करो, मकाम है अल्लाह के साथ हर मिलाप होने का मकाम है जी। मोमिन क्या कहा कि सबसे पहले मस्जिद में आता है, सबसे आखिर मस्जिद में जाता है। मैं कई बार दोस्तों से कह चुका हूँ, 2-4 मिनट की बात होती है जो नमाज असर बल्कि नमाज वो ही नहीं पढ़ते, 2 रकात नमाज जुमा पढ़ी और भाग गए, भाई 2-4 मिनट और ठहर जाओ, जमात का सवाब ले लो, इज्तिमाई दुआ का फायदा है। खुदा का वादा है कि 10 से ज्यादा लोग कोई से मांगे तो कितने गुनाह करके हम इनकी बात को नहीं ठुकराते। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है सैकड़ों अफराद मौजूद होते हैं। अगर मिलकर औजारी करेंगे खुदा के दरबार में, किसी को तो सुनेगा ना जी। वो तो इतना फत्ताह मौजूद है, इतना सतावजो का क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या किसी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया है, कोई बारिश नहीं हो रही थी, ये सिस्टम का सिलसिला था,
تو سب کو لے کے آپ چلے گئے باہر نماز استسقاء کے لیے. فرمایا کہ ایک بندہ ایسا موجود ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی, جو گناہگار ہے, جو خطا کار ہے, اس کو باہر نکال تو بارش ہو جائے گی. اب اعلان کر دیا کہ جو گناہگار ہے وہ باہر چلا جائے. اب انسان اپنے گریبان میں جا کے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہیں کی. یہ تو ستار نجوم کا لطف وغیرہ ہے نا, اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے جی, اس نے ہماری عزت کو محفوظ رکھا ہے. پکڑنا اب وہ بیچارے کو پتہ تو چل گیا, اب کہتے ہیں باہر نکلوں کا تو انشاءاللہ مان جاؤں گا جی. رویا پیٹا دعائی کی میرے اللہ, میں وہ شخص بدبخت ہوں جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن باہر جاؤ تو ضروری ہے کہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو غفور ہے, تو ستار ہے, تو نے اب تک میرے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے, اب تو مجھے بچا ہے. کئی بار تو اعلان کیا تو نکل جانے پہ تو کوئی نہیں کر رہا جی. تو خدا کو حکم ہوا کہ دعا مانگو. پھر دعا مانگی, بارش نازل ہو گئی. فرمایا پروردگار تو نے کہا تھا کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی کسی ایک شخص کی وجہ سے, یہاں سے کوئی نکلا نہیں ہے, اور پھر دعائیں قبول ہو گئی. فرمایا اگر اب یہ بارش نازل ہو رہی ہے تو اسی شخص کی وجہ سے بارش نازل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نازل نہیں ہو رہی تھی. خبر اللہ وہ بندہ کون ہے؟ اللہ اکبر, کتنا رحمان و رحیم ستار نجوم ہے. جب اس نے گناہ کیا تھا اس وقت میں نے اس پہ پردہ ڈالے رکھا, تب تو اس نے توبہ کر لی ہے, تو کیا اب تجھے بتا کے اس کو نمایاں کرنے کے لیے تھا؟ اب تو اس نے توبہ کر لی, تو وہ درجہ اور اس کے اوپر میرا لطف و کرم یہ ہے کہ اس کو میں لوگوں کی نظروں میں گرنے نہیں دوں گا. میرے بھائی اس کا ذات کا لطف و کرم ہے. ہم سب گناہگار ہیں, آپ یقیناً بہت نیک لوگ ہیں, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ اس خدا کی ذات کا لطف و کرم ہے کہ انسان کی گناہوں میں پردہ ڈالتا ہے. وہ قریب پروردگار لطف و کرم فرمایا ہے کہ اسی سے سب کچھ بنا, مگر کچھ بھی نہیں ہے. لذا نگرانی قرآن کریم کو حتی الموضوع اس کی تلاوت کیجیے اپنے گھروں کو, وہاں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنا چاہیے تاکہ فرشتے وہاں پر نازل و شیاطین وہاں سے رخصت ہو جائیں, خیرات و برکات کے وہ مراکز بن جائیں. اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں, خود قرآن کی تعلیم حاصل کریں, اس پہ عمل کیجیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ تنہا قرآن نہیں, میرے اہل بیت کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے. ان طالب الفقہ و مسائل ہے, وہ چیزیں چھوڑ کے آؤ, کتاب بدلنا کئی طرح کیا کہتا ہے کتاب قرآن کریم اور ایک نئی طرح اہل بیت ما ان تمسکتم بہما, وہ جب تک ان دونوں کا دعوت پا کر. ایک زمانہ مجھے لن تضلوا بعدی, میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگی, یہ میرا اور دوسرا وعدہ یہ رہا کہ لن یفترقا حتی یردا علیہا, یہ آپس میں جدا نہیں ہوگی یہاں تک کہ ہم سے توسط پر ایک ساتھ قرآن اہل بیت آئے. لوگوں نے بڑی کوشش قرآن اہل بیت سے اہل بیت کو قرآن سے جدا کرے, لیکن نہ قرآن سے جدا ہو سکا, نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہو سکے. کربلا میں انہوں نے ان کے سروں کو بدن سے جدا کر دیا کہ شاید اب یہ قرآن جو ہے اس سے جدا ہو جائے, وزن سے ہو جائے. لیکن مظلوم کربلا کے سر اقدس میں بازار شام میں لوگ ریزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ دنیا والوں, میرے بابا کا فرمان, نانا کا فرمان سچ ہے, وہ جھوٹ نہیں ہے. تم نے ہمارے بدن کو, ہمارے سر کو جدا جدا کر دیا, لیکن آؤ دیکھو, میں ناطق قرآن, میں وارث قرآن, میں عالم قرآن, میں محافظ قرآن حسین کو کنیزہ پہ قرآن پڑھ کے تمہیں بتاتا ہوں. بعض روایات میں ہے کہ اصحاب کہف کا تعلق جو ہے وہ دمشق کے ساتھ ہے, تو اس لیے سورہ کہف کو آیات کی تلاوت کیا اصحاب کہف پر رکھی. جو لوگوں کے لیے باعث تعجب اور معجزہ سے کم نہ تھے, فرمایا وہ بھی اپنی جگہ پر معجزہ تھے, لیکن آؤ مجھ حسین کو دیکھو, میں حسین رسول اللہ کا نواسا. عزیزان گرامی, یہ اس وقت قرآن کی تلاوت کی تھی جب پہ غیرتوں کا ہجوم بڑھ گیا. تماشائیوں میں
ढोल बजाने शुरू कर दिए। बतूल की बेटी को जुमा बयान करते हुए रिवायात में है कि बाजार शाम चंद घंटों में नहीं, चंद दिनों में नहीं, 15 आजाने बतूल की बेटी को बाजार शाम बाब समाज में सुनना पड़ी। इतना बेगारतों का हजूम था और पत्थरों की बारिश, आग की बारिश, और ये कहा जा रहा था वो बागी की बहनें हैं और जिसने अली से इंतकाम लेना है वो आगे इंतकाम नहीं ले। उस वक्त अली की बेटी हुसैन के सर से मुखातिब होकर कहती है, देखा उसके सर हुसैन की आंखें बंद हैं। कहा भैया मैंने 70 कदम पे खड़े होकर तुझे कत्ल होते देखा। आज भी किला ज़ैनबिया करबला पे गवाह है कि हुसैन ज़मीने करबला से कहते नीची हो जाओ, मुझे मेरी बहन कत्ल होता ना देखे। बिन अली कहती ज़मीने करबला ऊंची हो जाओ, मैं अपने भाई का आखिरी इम्तिहान देख लो। किला ज़ैनबिया आज भी बुलंदी पर है, कत्ल हुसैन मक़तल हुसैन आज भी गहराई में है। मैं 70 कदम पे तुझे कत्ल होते देख रही, तेरा इतिहास देख रही। भैया तुझे कोई तो फुरात के पानी का ठंडा झोंका महसूस होता होगा, लेकिन मेरी मक़सद है बेगैरतों का हजूम है, बाजार का नजस माहौल है, तमाशाइयों का हजूम है। भैया तुम कुरान की तिलावत करो, शायद लोग जरा कुरान पढ़ना सुनने के लिए मुतवज्जे हो जाए, ज़ैनब का पर्दा बच जाए। करबला से लेकर शाम तक बतूल की बेटी ने कुछ नहीं मांगा। अगर अपने नाना की उम्मत से मांगती रही तो चादरें मांगती रही है, खुदा हमें चादरें दे दो, हमारे सर पे चादर नहीं है। आज की ईसाइयत में ताला देके कहते तुम मुसलमान जो रसूलुल्लाह की बेटियों की सरों से चादरें छीनते रहे, हम ईसा के मानने वाले चादरें पेश करते रहे। शर्म से सर झपकाता है। अज़ादारों, बतूल के बेटे ने लोगों के नेज़र पे कुरान की तिलावत शुरू की। सदाए कुरान बुलंद हुई, लोगों ने लोगों के नेज़र पे कुरान को पढ़ते देखा। ज़ैनब बिन कनीज़ उम्मे हबीबा का वाक़या कूफा से मनकूल है और मदीना शाम से भी मनकूल है। देखा तो हैरान हो गई। आवाज को जब पहचानने की कोशिश की तो कहती है खुदा तेरे गलत हो, मुझे आवाज तो मेरे मौला आपका हुसैन की लगती है। किससे पूछूंगा? इस कैदर औरत से पूछती हूँ तू कौन है। ज़ैनब को आके जब सलाम किया, पूछा कि तुम कहाँ की रहने वाली है? कहा मदीना तो रसूल। ये सुनना था, तड़प के कहती है मैंने मदीना में बहुत वक्त गुजारा है। मदीना के किस मोहल्ले में रहती हो? का मोहल्ला बनी हाशिम की सुन के और तड़प गई। मोहल्ला बनी हाशिम अच्छी नहीं जानती हो, मोहल्ला बनी हाशिम में कहाँ रहती हो? रोज़े रसूल का साया जब ढलता है हमारे घर में पता नहीं सुनता था। तड़प के कहती थी कि तुम मेरे आका हुसैन के पास चली जाती, तेरी सिफारिश कर देते, भला कभी भी वो मौजूद नहीं थे। कहा उनके भाई अब्बास हमारे बनी हाशिम का वो भी मौजूद नहीं थे। अली अकबर हमशद के पैगंबर का जवान बेटा था, मेरे मौला के बेटे के पास चली जाते, वो जमानत तेरी दे देते। कहा बीवी वो भी मौजूद नहीं थे। फिर कहती है काश तुम मेरी आका दादी के पास चली जाती ना, मेरी आका दादी ने बड़ी कैदी रिहा करवाए थे, मुझे तेरी जमानत दे देती, किसी की मजाक ना थी कि तुझे कैद करते। ये कहना था कि मर्दा पूछती है ज़ैनब तेरी आका दादी का नाम क्या है? अल्लाह अकबर। तड़ा की कहती है खबरदार कहती है और इस बाजार के नजस माहौल में मैं अपनी आका दादी का नाम ये सुनता था। ज़ैनब ने अपने चेहरों से परेशान बाल हटा के कहा उम्मे हबीबा मुझे पहचानो, मैं तेरी मुर्शिदाती ज़ैनब हूँ। मनों के नेज़ा पे हुसैन का सर तिलावत कर रहा है। खुदी मनों के घोड़े की गर्दन में अब्बास का सर, वो जो कमर झुकाए बाप बेटों की मारे खेल रहे हैं। ये मेरा सज्जाद और बाकी रहे।
والثواب هذا الذكر إلى رب المرحوم المقبول سيدنا أنور عباس. اللهم إن كان محسن فرزق إحسانه وإن كان مسيئا مسرفا فتجاوز عن سيئاته واغفر له واشفع مع النبي والآئمة الطيبين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. آمين. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم على كل الأمور السرور. اللهم اغفر كل فقير. اللهم اشف كل جائع. اللهم اغفر كل عريان. اللهم اغفر عين كل مدين. اللهم فرج كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اسقي كل فاصل اغفر كل المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم غير سؤالك باستحالك. اللهم اغفر عنا الدين وحفظنا من الفقر انك على كل شيء قدير بفضلك ورحمتك يا ارحم